अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मोराबस चैनल के अंदर आप सबका खुश आमदीद हो। होम्योपैथिक की सीरीज़ के अंदर विटामिन्स के ऊपर वीडियोस का सिलसिला जारी है और आज भी मैं विटामिन्स के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक जो है वो विटामिन ए के हवाले से है। विटामिन ए एक चिकनाई में हल होने वाला विटामिन है जो कि हमारी आँखों, हमारी बिनाई के लिए और हमारे मुदाफ़ती निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर कहा जाए कि जो विटामिन हमारी आँखों की नशोनुमा, बिनाई को मज़बूत और रेटिना की मज़बूती के लिए और आँखों ओवरऑल आँख के जितने भी हमारे फंक्शन हैं, जितनी भी कारकर्दगी है, उन सब के लिए जो विटामिन जवाबदेह है, जो ज़रूरी है, वो है विटामिन ए। विटामिन ए कैसे बनता है? विटामिन ए खुद जिस्म में नहीं बनता बल्कि खुराक के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। एक जो अभी तक जितनी भी वीडियोस आपने देखी होंगी उसके अंदर विटामिन्स में जहाँ पर की प्रोडक्शन है उसके अंदर बुनियादी तौर पर सिर्फ 2 हैं। तीसरा जो है वो अल्टरनेटिव है। यानी कि अल्टरनेटिव तौर पर देखा जाए तो हम आर्टिफिशियली तौर पर, मस्नूई तौर पर उस विटामिन्स को बनाएंगे और आजकल हर विटामिन जो है वो मस्नूई तौर पर बनाकर मार्केट में आपको फार्मेसी स्टोर से जो है वो या मेडिकल स्टोर से मिल सकता है। अव्वल सब्जियां, दोम, सेकंड नंबर पर जानवरों, यानी कि जानवरों की चर्बी या उनके फैट से हासिल किया जाता है जो कि एक कुदरती है। और सारे विटामिन्स के अंदर जो भी विटामिन डी को ले लें या विटामिन ई को ले लें या विटामिन ए को ले लें, उनके जो सोर्सेज जो हैं जो हमें जानवरों से प्रोड्यूस होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस केस में भी इस विटामिन के अंदर में भी 2 मेन हैं। अव्वल जो जानवरों से हासिल होने वाली है, दोम जो कि नबाताती तौर पर यानी कि प्लांट बेस है, उसके अंदर जो है वो होता है। और जब प्लांट बेस भी लिया जाए तो तब भी, क्योंकि उसको केमिकली तौर पर थोड़ा सा उसका जो स्ट्रक्चर है, जो कि उसकी बनावट है वो मुख्तलिफ होती है, लेकिन जितने भी विटामिन हम लें वो बॉडी उसको फिर बाद में विटामिन ए के अंदर तब्दील करके हमारे जिस्म में उस हिस्से तक पहुंचाती है, हमारे जिस्म की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है। इस केस के अंदर सबसे इसका अहम जो है ये, क्योंकि ये कुदरती तौर पर जिस्म में नहीं बनता, जानवरों से हासिल किया जा सकता है और पौधों से हमारी आंखों की नशोनुमा के लिए जो है वो बेहतर साबित हो सकता है। अब अगर इसको देखा जाए ताकि आपको समझने में आसानी हो कि विटामिन ए काम किस तरह करता है आंखों के हवाले से, ये आँख के पर्दे में जो रोशनी को पहुँचाने का जो निज़ाम है, यानी कि जो हमारी रोशनी जो है वो हमारी आँख के ऊपर पड़ती है और आँख के अंदर पड़कर हमारी आँख के सारे फंक्शन जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं और हमारी आँख जो है वो काम करती है। ये इसका काम है, यानी कि हमारी आँख के पर्दे में रोशनी को पहुँचाने में सबसे पहले ये मदद करता है। उसकी आँख की जिल्द और अंदरूनी झिल्लियों को की सेहत के लिए जो है वो माना जाता है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और मुदाफ़ती निज़ाम को हमारे जो है वो मज़बूत करता है। इसी तरह किसी हद तक ये बच्चों की हड्डियों और उसकी मज़बूती के लिए भी है। इन्फेक्शन से भी हमें जो है वो बचाता है। अगर हम इसको मेडिकली तौर पर अगर हम इसको खाने के लिहाज से देखें तो ये हमें खाने की किन चीज़ों के अंदर मिलेगा? कलेजी के अंदर मिलेगा, अंडे की जर्दी के अंदर मिलेगा, दूध और मक्खन के अंदर। इसीलिए आम तौर पर कोशिश की जाती है कि बच्चों को अंडा, दूध, मक्खन और इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करवाई जाएँ ताकि उनकी बिनाई जो है वो हो सके। इसीलिए सबसे अहम चीज़ फलों के अंदर देखा जाए या सब्जियों के अंदर देखा जाए तो गाजर सबसे अव्वल नंबर पर है। गाजर खाने से या उसका जूस पीने से हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गाँव में लोग जो हैं वो अक्सर कच्ची गाजरें जब सीज़न आता है उनका सिर्फ इसलिए खाते हैं और अमूमन उन लोगों को देखा जाए तो ऐनक भी नहीं लगी होती और उनकी नज़र कमज़ोर नहीं होती। वो इसीलिए कि गाजर का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करते हैं और जिससे विटामिन ए की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और उतना ही मकदार हमारे जिस्म को चाहिए होती है।
اس کے علاوہ کدو ہے، پپیتا ہے، آم ہے، ساگ ہے، پالک، ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ وٹامن اے جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ وٹامن اے اگر کسی کے جسم کے اندر کم ہو، ظاہر سی بات ہے سب سے پہلی چیز اس کی نظر متاثر ہوگی، اس کو ٹھیک سے نظر نہیں آئے گا، نظر اس کی کمزور ہو جائے گی، اس کو دھندلا نظر آئے گا، رات کو کم نظر آئے گا، آنکھیں خشک ہو جائیں گی، یا جلد خشک آنکھوں کی جلد خشک ہو جائے گی، کھردری ہو جائیں گی، ان کے اندر سے بہت زیادہ پانی نکلے گا، بار بار انفیکشن ہوگا، اور عام طور پر جب بائی برتھ بچوں کا ماں کا وٹامن لیول بھی ڈسٹرب ہو، اپ ڈاؤن ہو، تو عموماً بچے جو ہیں ان کو جب کچھ سال کے بعد ان کو بھی اینک لگ جاتی ہے، اور ہم اس طرح سے بچے بھی ان چیزوں کو متاثر کرتے ہیں۔ تو کمی کا جو ہے وہ یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے، جو ہمارے جسم کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اب اگر وٹامن اے زیادہ ہو جائے، سر درد ہوگی، متلی ہے، متلی آئے گی، چکر آئیں گے، جلد پر خشکی ہو جائے گی، بالوں کا جھڑنا شروع ہو جائے گا، زیادہ مقدار میں لینے سے جگر کو بھی جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو وٹامن اے کے حوالے سے تعلق رکھتی ہیں۔ وٹامن اے کو ہومیوپیتھک میں بھی لے سکتے ہیں، سپلیمنٹس میں بھی لے سکتے ہیں۔ وٹامن اے کے لیے ایک ہومیوپیتھک دوائی موجود ہے، وٹامن اے کے ہی نام سے تمام وٹامنس کی جو بھی دوائیاں ہیں وٹامن کے ناموں سے ہی مل سکتی ہیں۔ اس کیس میں بھی وٹامن اے کے ہی حوالے سے ہے۔ اگر کسی کی نظر کمزور ہے تو ہم اس کو 200 کی چند خوراکیں دے کر بعد میں اس کو 6 سیٹس کے اوپر روزانہ لیں، صبح دوپہر شام وہ استعمال کرے، کچھ ہفتے استعمال کرنے سے اس کو جو ہے وہ اس کی نظر میں فرق پڑے گا، اور وٹامن اے کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ وٹامن اے کی مختلف شکلیں ہیں۔ وٹامن اے کی اقسام ہیں، ایک شکل میں نہیں ہوتا، مختلف شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ کچھ جو ہیں وٹامن اے کی ایک قسم وہ جانوروں سے حاصل ہوتی ہے، اور عمومی طور پر آنکھ یا بینائی کے عمل کے اندر براہ راست اس کا رول ہوتا ہے، اور جو ہمارے جسم کے خلیات ہیں اس کی جو ہے وہ نشو و نما میں کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہے بیٹا آ جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر وٹامن اے کے اندر ہمارے وٹامن A1، A2 اور بیٹا کیروٹین کے نام سے جو ہے وہ 3 ہیں۔ ایک الگ ویڈیو میں بناؤں گا جس کے اندر آپ کو ان تمام کی مختلف قسم کی جو ہے وہ صاف ان کا بتاؤں گا، اور ان کا جو ہے وہ فرق بتاؤں گا۔ اب دیکھتے ہیں، دوبارہ واپس آتے ہیں وٹامن اے کے اوپر۔ وٹامن اے ہمارے جگر کے اندر بنیادی طور پر سٹور ہوتا ہے۔ اگر ہمارا جگر متاثر ہو جائے تو بہت سی تکالیفیں ہمیں شروع ہو سکتی ہیں، اور جتنے بھی ابھی تک ایسے وٹامنس تھے جو چربی میں حل ہونے والے تھے وہ عمومی طور پر ہمارے جسم میں موجود فیٹ چربی کے اندر حل ہوتے ہیں اور جگر کے اندر حل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا جگر ٹھیک طرح سے کام نہیں کرے گا تو اس میں وٹامنس بھی حل نہیں ہوں گے، اور ہمارا جسم جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ جسم میں جذب ہونے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ وٹامن جو ہے وہ چکنائی کے اندر حل ہوتا ہے، اور آنتوں میں چکنائی کے ساتھ جذب ہوتا ہے۔ بہت سی وٹامن ایسے ہیں جس کی جو یا تو آنتوں کے اندر پروڈیوس ہوتے ہیں یا آنتوں کے اندر جذب ہوتے ہیں، اور آنتیں ہمارے جسم کا بہت ایک بنیادی ایک حصہ ہیں۔ ہمارے جسم میں جو بھی کھانا ہے وہ اس آنتوں میں سے گزرتا ہے، اور اکثر لوگوں کو اس تکلیفوں کا شکار ہوتا ہے کیونکہ یا تو ان کے وٹامنس ٹھیک طرح سے جذب نہیں ہو رہے، یا بہت زیادہ کم پروڈیوس ہو رہے ہیں، یا ان کی خوراک یا موومنٹ اس طرح کی ہے کہ ان کا جو بھی سٹول پاس ہوتا ہے اس کی موومنٹ بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس سٹول پاس نہ ہونے کی وجہ سے یا آنتوں کی ٹھیک موومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا پورا جسم جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح بائل، یعنی کہ جسے صفرا کہتے ہیں، اس کے جذب کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ جگر میں جا کر ذخیرہ ہو کر جتنی مقدار میں ہے اتنا پھر وہاں سے وہ جسم اس کو لیتا ہے، اور اس طرح ہی ہمارے جسم میں وٹامن اے کی کمی کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ کچھ مقدار اس کی آنکھوں، جلد اور چربی والے ٹیشوز میں بھی پائی جاتی ہے، یعنی کہ کچھ حد تک یہ آنکھوں کے اندر بھی سٹور ہوتا ہے، اس کی جلد کے اندر بھی، جہاں پر چربی ہے وہاں پر، اور جگر میں بھی ہے۔
جلد پر اور آنکھوں کی جھلیوں کے اوپر اس کا کیا کام ہے اور کس طرح سے یہ کام کرتا ہے؟ آنکھوں کو اور اوورآل ہماری جلد کو نرم رکھتا ہے، اس کو نم رکھتا ہے، یعنی ہمارے جسم میں جتنی نمی چاہیے ہوتی ہے، جتنا موئسچر چاہیے ہوتا ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے، یعنی کہ اس کو دیکھ کر جتنا ہمارے جسم کو نمی یا نرمی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہمارے جسم میں یہ پروڈیوس ہو کر ہماری ان دو جلد کے اندر ان دو چیزوں پہ کام کرتا ہے۔ منہ، ناک، منہ، آنتوں اور پھیپھڑوں کی اندرونی جھلیوں کو جو ہے وہ صحت مند رکھتا ہے، اور ہمارے جسموں کو ہمارے جسم میں اگر کبھی کوئی زخم لگ جائے تو عام طور پر اس کو انفیکشن سے بچاتا ہے، اور ہمارے جسم کو اس زخم کو جو ہمارے جسم میں ہوا اس کو خشک کرتا ہے۔ اسی طرح خون کے اندر اس کا رول ہے کہ خون کے جو سفید خلیات ہیں، وائٹ بلڈ سیلز ہیں، ان کو مضبوط کرتا ہے، وائرس اور بیکٹیریا کو ہمارے جسم کے دفاعی نظام کو مضبوط کر کے وائرس اور بیکٹیریا سے بچاتا ہے، اور بار بار نزلہ اور زکام کا انفیکشن ہوتا ہے، جن لوگوں کو نزلہ زکام ہوتا ہے وہ بھی وٹامن اے اس کے لیے رسپانسیبل ہوتا ہے اور ہمارے ان چیزوں کو جو ہے وہ متاثر کرتا ہے، یعنی کہ ہماری قوت مدافعت متاثر ہوگی اور ہمارے جسم میں بار بار جو ہے وہ فلو اور نزلہ زکام جو ہے وہ ہوگا۔ اب میڈیکلی طور پر طبی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم کو کتنے مائکرو گرام یا کتنے ملی گرام تک چاہیے۔ بالغ مرد کو 900 مائکرو گرام، بالغ عورت کو 700 مائکرو گرام، اور حاملہ خواتین جو ہیں وہ اس کو مقدار کو ڈاکٹر کے مطابق لے سکتی ہیں، اس کے لیے کوئی فکس ریشو نہیں ہے۔ اور بچوں اور بچوں میں اور ٹین ایجرز کے اندر ان کی عمر کے مطابق جو ہے وہ یہ لیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی فکس ریشو جو ہے وہ مقرر نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وٹامن اے کی اگر کمی ہو تو اس کے لیے کیا کس قسم کی تکالیف جو ہے وہ ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کی آنکھیں کمزور، تھکن ہوگی، آنکھوں کے اندر خشکی ہوگی، اور جلد کے اندر جو ہے وہ خشکی جو ہے وہ پائی جائے گی، اور زیادہ سپلیمنٹس لینے سے یہ ہمارے جسم کے اندر تکالیف پیدا کر سکتا ہے، یا ہماری آنکھیں اس سے متاثر ہو سکتی ہیں، اور زیادہ سپلیمنٹس لینا اور اس کی دوائیوں کا لینا سر درد، متلی اور اس قسم کی تکالیف جو ہے وہ بھی شکار ہو سکتی ہیں۔ اور حاملہ خواتین کو جو ہے وہ اس کو احتیاط سے جو ہے وہ لینا چاہیے، کیونکہ بچے کی پیدائش اور ساخت پر یہ منفی اثر ڈال سکتا ہے، اور صرف غذائی قدرتی غذا سے حاصل کرنا ہی بہتر ہو سکتا ہے اگر خواتین جو ہیں وہ حاملہ ہیں یا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ یہ تھی وٹامن اے کے حوالے سے ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، اور اس حوالے سے کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، وہ یہ تھیں کہ ہماری دماغی صحت کے لیے بھی وٹامن اے کچھ حد تک رسپانسیبل ہے، ذمہ دار ہے۔ ہمارے جسم کے دماغی خلیات کی نشو و نما، پیغام رسانی کے اندر بھی یہ رول ادا کرتا ہے، یادداشت اور توجہ پر بھی اثر ڈالتا ہے، اور بچوں کو سیکھنے کی صلاحیت اور نشو و نما میں بھی مدد دیتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں کہ صرف یہ آنکھوں کے لیے نہیں، آنکھوں، یادداشت، توجہ، سیکھنے کی صلاحیت، دماغی خلیات اور پیغام کی جو کردار ادا کرنا، ان کے اندر بہت زیادہ اہم ہے۔ اور مردوں کے اندر دیکھا جائے تو اس کی جو تولیدی نظام ہے، یعنی کہ بچے پیدا کرنے کے لیے جو چیز رسپانسیبل ہے سپرم، اس کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح عورتوں کی بیضہ دانی، اس کی نشو و نما میں اس کا بہت رول ہے، اور اس کی کمی سے بھی کچھ کیسز کے اندر خواتین جو ہیں وہ بانجھ پن کا شکار ہو سکتی ہیں، یعنی کہ وٹامن اے اگر ان کے جسم میں نہیں صحیح بن رہا یا کم ہے تو اس کی کمی سے خواتین جو ہے وہ بانجھ پن کا شکار بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح انفیکشنس میں ہو گیا، جسم میں اینٹی آکسیڈنٹ ہو گیا ہمارے جسم میں، جس میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا، پچھلی کچھ پیراگراف میں بتایا تھا پچھلے، کہ ہمارے جسم میں کس طرح جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ صرف اس کی احتیاط اس کی یہ ہے کہ حاملہ خواتین کو جو ہے وہ احتیاط سے جو ہے وہ اس کا استعمال کرنا چاہیے، ڈاکٹروں کی ہدایت اور مشورے کے ساتھ ہی، ورنہ جو ہے وہ یہ
کسی حد تک نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی، لیکن یہ کافی اہم تھا ہماری آنکھوں کی نشو و نما کے لیے۔ بیسیکلی یہ وٹامن جو ہے وہ مانا جاتا ہے، اسی طرح مردوں اور عورتوں کے اندر بھی جو افزائش کا یا بچے پیدا کرنے کا عمل ہے اس کے اندر بھی اس کا بہت اہم جو ہے وہ رول ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو وٹامن اے کے اوپر ہی ویڈیو اچھی لگی ہے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی تھی، لیکن یہ تمام چیزیں اس سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے میں نے ضروری سمجھا بتانا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل مولا بس ہومیوپیتھی کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کا کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کے اندر لکھ سکتے ہیں، یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ جہاں پہ ویڈیو شیئر ہو وہاں پر نیچے میرے چینل کے لنک کے میں جہاں پر جا کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں پر کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ مجھ سے رابطہ کر کے کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کے لیے۔ اگلی ویڈیو کے اندر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔